देखो सुल्तान, मैं ईमान की दुश्मन नहीं हूँ। अगर दुश्मन होती तो मजदूरों, किसानों और ईमानदारी से मेहनत करने वाले मेहनत कशों को बहकाने के लिए उनके घरों में ज़रूर पहुँचती, क्योंकि उन्होंने मेहनत को अपना शुआर बना लिया है। इसलिए मैं उनके पास नहीं जाती, क्योंकि उनका आइंदा एक जैसा है। हाँ, मानता हूँ, तमाम गरीबों का मुस्तकबिल एक जैसा है। मानना पड़ेगा, वो बेचारे कभी आइंदा के लिए परेशान नहीं होते। जो परेशान होते हैं वो दौलत और ईमान के दरमियान चकराते रहते हैं। ईमान को पकड़े रहना चाहते हैं और दौलत को भी हाथ से जाने देना नहीं चाहते। ऐसे लोग अपने कारोबार का, अपने नेक आमाल का और अपने मिजाज का तयन नहीं कर सकते कि वो ईमानदार रहेंगे या दौलतमंद। मैं ऐसे ही लोगों के पास जाती हूँ। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो मैं दौलत लेकर आई। जब तुमने ईमान की खातिर दौलत को ठुकराना चाहा तो मैंने इनकार नहीं किया। तुम्हें ईमान के रास्ते पर चलने के लिए छोड़ दिया, मगर देखो, आज तुम फिर मेरे रास्ते पर लौट आए हो। सके तो मुझसे कतरा कर निकल जाओ। आइंदा बानो, कोई ऐसा मशवरा दो कि मेरा ईमान भी सलामत रहे और मुझे कुछ दौलत भी हासिल हो जाए। दुनिया का कोई दौलतमंद ऐसा नहीं है जो कभी झूठ ना बोलता हो और जिसने कभी बेईमानी ना की हो। बेईमानी के बगैर बेतहाशा दौलत जमा हो ही नहीं सकती। जब भी जमा होगी वो गैर कानूनी होगी। कारोबार की दुनिया एक मैदानी जंग है, जहां लोग हथियारों से नहीं, अपनी कारोबारी चालबाजियों से मैदान जीत लेते हैं। जो चालबाजियों में पीछे रह जाता है वो उस मैदान जंग में या तो मर जाता है, या खुदकुशी कर लेता है, या वहां से भाग कर आता है और तौबा तौबा करते हुए खुदा के हजूर झुक जाता है। इसीलिए कहते हैं आदमी खुद गर्ज होता है। वो दो तरह की नाकामियों के बाद खुदा के आगे झुकता है। एक नाकामी उस वक्त जब जवानी का जोर टूटता है और वो बूढ़ा हो जाता है। दूसरी नाकामी उस वक्त जब वो कारोबार में दिवालिया हो जाता है। लेकिन यहाँ मामला कुछ बरक्स है। तुम दिवालिया होने के बाद जवानी की तरफ लौट रहे हो, मेरी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हो। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? हरगिज नहीं, मेरी जिंदगी में अब कोई दूसरा शोहर नहीं आएगा। इसका मतलब है तुम्हारे दिल के किसी गोशे में अब भी मेरी मोहब्बत बाकी है। क्या हम एक नहीं हो सकते? मैं तुम्हें फिर से अपनाना चाहता हूँ। तलाक के बाद मैं तुम्हारे लिए हराम हो चुकी हूँ। आइंदा ऐसी बातें ना करना। अजीब बात है, तुम हराम की दौलत जमा करने की तरगीब देती हो। मैं अपने साथ रहने के लिए कहता हूँ तो हराम और हलाल का मसला पेश करती हो। इंसान पूरा का पूरा हराम खोर नहीं होता। उसकी हलाल खोरी उसके अपने नजरिए और अपने मजहब के मुताबिक होती है। मसलन, हम मुसलमानों के लिए खंजीर हराम है, लेकिन ईसाइयों के लिए हलाल। मैं तुमसे कहूँ कि जान दे दो, तुम कहोगे खुदकुशी हराम है। मैं कहती हूँ एक इज्जतदार औरत के लिए खुदकुशी ऐसे वक्त हराम नहीं है जब उसकी इज्जत जा रही हो। मैं तुम्हारी दौलत के साथ कहीं भी जा सकती हूँ, मगर अपनी इज्जत से हाथ धोकर नहीं जा सकती। आइंदा बानो, जो शय हराम है वो हलाल भी हो सकती है। मजहब के कवानीन गलतियां करने वालों के लिए बड़े सख्त हैं, ताकि सारी उम्र उनसे इबरत हासिल होती रहे। मर्द अपनी मुतल्लिका औरत से दोबारा रजू करना चाहे तो उस औरत को किसी दूसरे शख्स के निकाह में आना पड़ता है, और ये जबर का सौदा नहीं होता। राजी खुशी निकाह करना पड़ता है, और जिससे निकाह किया जाता है उस शख्स पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता कि वो उसे तलाक दे और फिर तलाक हासिल करने के बाद वो औरत अपने पहले शोहर के निकाह में आ सके। जब हम अपना काम निकालने के लिए रिश्वत का दबाव डाल सकते हैं, तो क्या दूसरे मर्द से तलाक हासिल करने के लिए उसे बड़े बड़े नोटों की हवा नहीं दे सकते? फिर तो वो इस्लामी कानून ना हुआ। वो दुनिया का सबसे कमीना इंसान है जो मजहब का साइन बोर्ड लगाकर अपना उल्लू सीधा करता है। अगर हम इस्लाम में हलाला के कानून को नज़रअंदाज कर दें, मैं ख्वामखा दुनिया वालों को दिखाने के लिए किसी से निकाह पढ़ाऊं और उसे जबरन तलाक ले लूं, तो बात क्या हुई? यही ना कि मैं दूसरे मर्द के पास भी जा सकती हूँ, जबकि कोई भी बाहया और इज्जतदार औरत हलाला के कानून के मुताबिक भी किसी दूसरे मर्द को गवारा नहीं करेगी। आइंदा बानो, इतनी अहम बातें सरे राह मुनासिब नहीं है। चलो हम किसी बड़े रेस्तुरान में बैठकर इत्मीनान से बातें करें। किसी को कायल करने के लिए बड़े रेस्तुरान और क्लबों में ले जाना पड़ता है। तुमने इनकम टैक्स वालों को रिश्वत देकर अपनी गिरती हुई साख को बचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन किसी ऑफिसर ने किसी रेस्तुरान में तुम्हारी दावत कबूल नहीं की। तुम्हारी आखिरी जायदाद में से वो कोठी भी नीलाम हो गई। फिर तुमने नए कारोबार के लिए अखबारात में पार्टनरशिप का इश्तहार दिया। इसके बावजूद तुम कोई मुर्गा नहीं फांस सके। फिर बैंक से कर्जा देने वाले अफसरान की तरफ रजू किया। उन्हें भी बड़ी बड़ी पार्टियां दी, मगर कोई तुम्हारी किसी पार्टी में नहीं आया। बैंक से कर्जा लेने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। सिर्फ मैं आखिरी सहारा नजर आ रही हूँ। मुझे रेस्तुरान में ले जाना चाहते हो? अफसोस, मैं किसी नामहरम के साथ कहीं भी नहीं जा सकती। वो मुंह फेर कर उधर गई जिधर कीमती एयर कंडीशनड कार खड़ी हुई थी। मुलाजिम ने उसके लिए पिछली सीट का दरवाजा खोला। चने वाला उसे हसरत से देख रहा था।
कुछ अरसा पहले वो 3 लाख रुपए की गाड़ी में घूमता था। आज आइंदा बानो 12 लाख रुपए की गाड़ी में बैठी हुई थी और वो फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। वो झुंझुलाता हुआ बैंक के अंदर गया। ऑफिसर ने उसे देखकर पूछा, फिर क्यों आए हो? मैं एक जरूरी टेलीफोन करना चाहता हूँ। सॉरी, ये सरकारी टेलीफोन है। बैंक से मुतल्लिका अफराद ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने गुस्से से कहा, मैं खूब जानता हूँ, जब बड़े बड़े सरमायादार यहाँ आते हैं तब ये पाबंदी नहीं होती। तुम खामखा हमारा वक्त जाया कर रहे हो। वो वहां से निकलकर फुटपाथ पर चलता हुआ एक बड़ी सी दुकान में पहुंचा। दुकानदार ने उसे देखते ही कहा, आओ चने वाला, क्या हाल है? मैं टेलीफोन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जरूर करो। सुना है तुम्हारा टेलीफोन कट गया है। हाँ, कट गया है। एक वक्त था जब मैं मुतल्लिका अफसरान को मिठाई खाने के लिए हर माह 5,000 रुपए देता था। रोजाना दर्जनों ट्रंक कॉल करता था। महकमे से कभी ये शिकायत नहीं आई कि मेरा बिल 20,000 और 25,000 का है और मैं उसे अदा नहीं करता हूँ। अब ये हाल हो गया है कि सिर्फ 200 रुपए अदा ना करने की सूरत में मेरा फोन काट दिया गया। चने वाला ने नंबर डायल करते हुए दिल ही दिल में कहा, अब तो बिजली वाले ने भी धमकियां दे दी हैं। अगर बिजली की लाइन कट गई तो मैं हमेशा तारीकी में रहूंगा। इससे पहले ही मैं अपने घर को रोशन करने के इंतजामात कर लूं, यही दानिशमंदी है। राब्ता कायम हो गया। उसने कहा, मैं सेठ सुल्तान चने वाला बोल रहा हूँ और गुलाम बाकी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद गुलाम बाकी की आवाज़ सुनाई दी। फरमाइए सेठ सुल्तान चने वाला, मेरी याद कैसे आ गई? मैंने तुम्हें यह समझाने के लिए फ़ोन किया है कि मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। क्या तुम फिर पीछे पड़ रहे हो? वैसे अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ? कोई उसका शोहर भी नहीं है और तुम भी उसके कोई नहीं लगते। याद रखो, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो रहा है। इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अगर तुम एक नामहरम औरत के साथ रहोगे तो संगसार कर दिए जाओगे। तुम्हारा दिमाग चल गया है। ना तो मैं उसके साथ रहता हूँ और ना ही वो कोई सस्ती और बेहया औरत है। तुमने शोहर की हैसियत से उसकी कदर नहीं की और चाहते हो हम दोस्त की हैसियत से भी उसकी कदर ना करें। कैसी दोस्ती? कहाँ की दोस्ती? हमारे मजहब में औरत से दोस्ती जायज नहीं है। कारोबारी ताल्लुकात तो जायज है ना। हमारे यहाँ कितनी ही औरतें लीगल पार्टनर हैं। एक तरह से वो मेरी एडवाइजर भी है और मैं उसके मशवरों और तजावीज़ से फ़ायदा उठाता हूँ। मेरा मशवरा है, तुम फिर से आइंदा बानों के मशवरों से फ़ायदा उठाओ। मुझे उसके मशवरों से ज्यादा उसकी ज़ात से मोहब्बत है। मैं उसे तलाक देकर पछता रहा हूँ। फिर उससे शादी करूंगा और एक दिन ज़रूर करूंगा। उसने रिसीवर रख दिया। गुस्से से सोचने लगा कि किस तरह गुलाम बाकी को आइंदा बानो की ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। कोई ऐसी तदबीर करे कि उसके काले धन का सुराग मिल जाए और वो मुखबरी करके कानून की नंगी तलवार उसके सर पर लटका दे। वो ऐसा सोच सकता था मगर कर नहीं सकता था। इतना मालूम था कि हुकूमत खुद बड़ी मछलियों पर हाथ डालना चाहती है, लेकिन वो आज तक ऐसा नहीं कर सकी। वैसे ये खबर गर्म थी कि आइंदा बजट में काले धन के सिलसिले में कोई अहम फैसला किया जाने वाला है। एक बहुत बड़े हाल में इजलास हो रहा था। उस इजलास में मुल्क के बड़े बड़े सरमायादार मौजूद थे। उनमें आइंदा बानो भी थी। उनके दरमियान ये मसला जेर बहस था कि इस मुल्क में उनका मुस्तकबिल महफूज नहीं है। वो अपना सरमाया सनती तरक्की के नाम पर ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि स्मगलिंग, चोर बाजारी, मंशियात फरोशी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के गैर कानूनी हथकंडों के जरिए इस कदर दौलत हासिल होती है कि कानूनी तौर पर सनती ज़राए से इतनी दौलत हासिल करने की कभी तवक्को नहीं की जा सकती। एक शख्स ने कहा, असल वजह यह है कि जायज़ कारोबार में भी हमें पुलिस, इंटेलिजेंस, कस्टम और दीगर मुतल्लिका अफसरान को रिश्वत देनी पड़ती है। अगर उसी रिश्वत से नाजायज़ ज़राए इख्तियार किए जाएं तो ज़्यादा मुनाफा हासिल होता है। हर शख्स आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है। आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा अपना और अपनी आइंदा नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। ये तहफ़्फ़ुज़ हमें हासिल नहीं है। इसीलिए हम अपनी दौलत बैरूनी ममालिक मुंतकिल कर देते हैं। इसके बावजूद हमें अपने मुल्क में भी कुछ छुपा कर रखना पड़ता है। हम इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए जमा हुए हैं कि इस मुल्क में हमने जितनी दौलत छुपा कर रखी है, उसे किस तरह हुकूमत की दस्तरस से बचाया जाए। आइंदा बानो ने कहा, इसका जवाब यही है कि हुकूमत को उसका सही अंदाजा कभी ना हो कि मुल्क में किस कदर काला धन है। सब खामोश हो गए थे और सर उठाए उसकी तरफ देख रहे थे। वो कह रही थी, जब हुकूमत के पास हमारी नाजायज दौलत का हिसाब नहीं होगा तो हमारे नाजायज कारोबार का भी अंदाजा नहीं हो सकेगा। पुलिस, इंटेलिजेंस, कस्टम्स वगैरह हमारे साथ हैं। हमारी आमदनी का एक हिस्सा उनके पास जाता है। मैं मशवरा दूं कि आइंदा ये अफसरान हमारा सख्ती से मुहासबा करें और हमारे नाजायज कारोबार में मुलविस रहने वाले अफराद को और उस माल को भी पकड़ते रहें जिनके जरिए उन आला अफसरान की कारकर्दगी साबित होती रहे। एक बड़े सरमायादार ने पूछा, आइंदा बानो, ये तुम बेतुका मशवरा दे रही हो, क्या हम अपना माल पकड़वा दिया करें?
ہمارے آدمی بھی گرفتار ہو جایا کریں، یہ تو سراسر گھاٹے کا سودا ہوگا۔ آئندہ بانو نے کہا، ہرگز نہیں۔ روزانہ اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوں گی کہ ناجائز کاروبار سے تعلق رکھنے والا مال پکڑا جا رہا ہے، لیکن یہ مال اتنی ہی مقدار میں پکڑا جاتا رہے گا جتنا کھاتے وقت دسترخوان پر جھوٹا گرتا ہے۔ سب نے تائید میں سر ہلایا۔ وہ بولی، آپ تنہا نہیں ہیں، آپ کے ساتھ حکومت کے بااثر افراد ہیں، لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی بڑا بیوپاری نہیں، صرف آپ کے کارندے پکڑے جائیں گے۔ آپ پسے پردہ رہ کر ان کی رہائی کا سامان کرتے رہیں گے۔ ایک موٹے نے خوش ہو کر کہا، واہ، اسے کہتے ہیں آئندہ کا پروگرام۔ ہم آج ہی سے اس پروگرام پر عمل کریں گے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ آئندہ بانو نے کہا، جس ملک کے سرمایہ دار اپنی حکومت کو خوش فہمی میں مبتلا رکھتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ ایک خوش فہمی تو یہ ہوئی کہ ناجائز کاروبار کا سختی سے محاسبہ کیا جا رہا ہے، اخبارات اس کی گواہی دیتے رہیں گے اور پولیس والے ناجائز کاروبار کا مال اور اس کے کارندے پکڑتے رہیں گے۔ اب رہی انتشار کی بات، حکومت کو ہماری طرف متوجہ رہنے کا موقع نہ دو، اس کی توجہ مختلف حصوں میں تقسیم کر دو۔ ہم ملک میں جتنی سماجی اور سیاسی اور اقتصادی بے چینی پیدا کریں گے اتنا ہی کامیاب رہیں گے۔ اس کے لیے محنت کش طبقوں میں ہمارا یہ اصول کار فرما رہنا چاہیے کہ یہ مزدور، کسان اور دوسرے ہنرمند اپنے مطالبات کم کریں مگر چیخو پکار زیادہ کریں۔ اس مقصد کے لیے منشیات کی فراہمی کا ذریعہ اتنا آسان بنا دو کہ یہ نشہ کریں اور وقتی طور پر اس فریب میں مبتلا ہو جائیں کہ انہوں نے سکون حاصل کر لیا ہے۔ جب نشہ ٹوٹے تو ان کی بے چینی اور بڑھ جائے۔ سیاسی اور سماجی طور پر طالب علم زیادہ ہوتے ہیں، طلباء میں صرف منشیات عام کرنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ اگرچہ ذہین ہوتے ہیں مگر جوشیلے اور جذباتی ہوتے ہیں۔ اگر ان کے ہاتھ میں ایک چاقو ہو تو ان کی جوانی میں ابال آتا ہے، اگر ریوالور اور سٹین گن مل جائے تو یہ چھلک پڑتے ہیں۔ لہٰذا ہتھیاروں کے اصول کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ یہ طلباء تک نہایت آسانی سے سستے داموں پہنچ جائیں۔ ہمیشہ بنیادی باتوں کو یاد رکھو۔ کالے دھن یا ناجائز دولت کا تحفظ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس ناجائز دولت کے ذریعے ملک میں تخریبی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں، حکومت کو بلیک میل کیا جائے اور اعلیٰ افسران سے لے کر ملک کے بااثر افراد تک کو اپنی دولت کی مٹھی میں جکڑ لیا جائے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سلطان چنے والا کی بلند آواز سنائی دی۔ سب نے پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا اپنے سینے کو ٹھونکتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں آئندہ کا مالک ہوں، یہ صرف میری ہے، میں اس کا ہوں، اس پر صرف میرا حق ہے۔ کسی نے ناگواری سے کہا، یہ کون پاگل کا بچہ ہے؟ کسی نے کہا، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ جو دھکا دینے آیا وہ مار کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ چنے والا اگرچہ کوئی رومانٹک ہیرو نہیں تھا، محبت کے معاملے میں بھی اناڑی تھا، لیکن آئندہ بانو اسے تسلیم کرتی تھی کہ وہ چنے چباتے چباتے جسمانی طور پر گینڈے کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی اسے لڑتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اندازہ کیا تھا کہ ایسے وقت وہ دو چار پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس وقت اس مجمع میں وہ بھاری پڑ رہا تھا۔ آئندہ بانو پر اپنا حق جتاتا ہوا، دھکے دیتا ہوا، بھیڑ کو چیرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ فوراً چہرے پر نقاب ڈال کر وہاں سے پلٹ گئی، دوسرے دروازے سے باہر جانے لگی۔ اس نے چیخ کر آواز دی، رک جاؤ، آئندہ رک جاؤ۔ وہ باہر پارکنگ ایریا میں آئی۔ ایک پولیس آفیسر نے اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ واقعی تم آئندہ ہو، برقع پہننے کے باوجود کھلی ہوئی کتاب ہو۔ تم میری آئندہ ہو، تمہارے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ وہ پریشان ہو کر پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، چنے والا میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا، وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے اسٹیئرنگ سیٹ سنبھال لی اور اسے سٹارٹ کر کے وہاں سے گاڑی دوڑاتا چلا گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ہنستے ہوئے بولا، اب وہ کمبخت ہماری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، آخر وہ کون تھا؟ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، میرا چاہنے والا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس دنیا میں ایسا کون ہے جو تمہیں نہ چاہتا ہو؟ ہاں، مگر وہ منفرد ہے، میں بھی اسے چاہتی ہوں۔ تعجب ہے، پھر اس سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس کی حماقت نے مجھے اس سے الگ کر دیا، اب میں دور ہوتی جا رہی ہوں۔ یہ بات میرے حق میں ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ کیا تمہاری بیوی تمہیں نہیں چاہتی؟ وہ تو چاہتی ہے، میں نہیں چاہتا۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ کیا بچے بھی ہیں؟ ہاں، 6 عدد ہیں۔ پھر تالی ایک ہاتھ سے کیسے بجی؟ وہ اصل بات یہ ہے کہ میں مجبور تھا، مگر تمہاری خاطر کسی مجبوری کو خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ مجھے افسوس ہے، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ چلو شادی نہ کرو، میری مہمان بن کر تو رہ سکتی ہو۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ سلطان چنے والا نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنی غلطی کی تلافی ضرور کرے گا، اسے ہر قیمت پر حاصل کرے گا۔ حاصل نہ ہو تب بھی اس کے پیچھے ساری عمر بھاگتا رہے گا، خواہ بھاگتے بھاگتے زمین ختم ہو جائے۔ آئندہ بانو زمین کے آخری سرے پر پہنچ کر بھی ہار نہیں مانے گی۔
اسے اپنانے سے انکار کرے گی اور سمندر میں چھلانگ لگانا پسند کرے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ ڈوب مرے گا۔ پولیس آفیسر نے شام کو وردی پہن کر اپنے ہولسٹر میں ریوالور رکھتے ہوئے کہا، 11 بجے رات کو ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، تم جاگتی رہنا، میں تمہارے لیے ہوٹل سے بہترین کھانے لے کر آؤں گا۔ اس کی بیوی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، پہلے مجھ سے کچھ کھا لو، پھر کسی اور کو کھلانا۔ وہ افسر تھا مگر بیوی کو دیکھتے ہی مجرم کی طرح سکڑ گیا، پریشان ہو کر بولا، تم اچانک کیسے آ گئیں؟ تم تو میکے چلی گئی تھی۔ ہاں گئی تھی، اب آ گئی۔ بھلا ہو اس چنے والے کا، وہ مجھے لے کر آیا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ قانون کے محافظ بنتے ہو اور دوسرے کی بیوی کو گھر میں لاتے ہو۔ میں اپنی مرضی سے نہیں لایا، یہ پناہ چاہتی تھی، میں نے پناہ دے دی۔ آئندہ بانو نے کہا، میں تمہارے گھر کے اندر پناہ نہیں چاہتی تھی مگر تم مجھے یہاں لے آئے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی یکے بعد دیگرے اس کمرے میں بچے داخل ہونے لگے، پورے 6 عدد تھے۔ اس افسر کی بیوی نے ہاتھ بڑھا کر کہا، ریوالور مجھے دے دو۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں بولا، کیوں؟ ریوالور کا تم کیا کرو گی؟ دیکھو یہ سرکاری چیز ہے۔ اس کی بیوی نے آگے بڑھ کر ہولسٹر پر ہاتھ ڈالا، وہ روکنا چاہتا تھا، 6 کے 6 بچے باپ سے لپٹ گئے۔ ریوالور بیوی کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، بتاؤ، پناہ دینے والے کو گولی ماروں یا پناہ لینے والی کو؟ آئندہ بانو نے افسر کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے تمہاری بات کا یقین ہو گیا ہے، تم بیوی سے محبت نہیں کرتے ہو لیکن یہ تمہیں بہت چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اس مکان سے نکل آئی۔ باہر چنے والا کھڑا ہوا تھا، وہ اس سے کترا کر جانے لگی۔ اس نے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولی، تمہاری وجہ سے مجھے افسر کی گاڑی میں آنا پڑا، میری گاڑی وہیں اجلاس والے ہال کے پاس ہے، میں گاڑی اور تمہارے ڈرائیور کو لے آیا ہوں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، پھر اس نے پوچھا، وہ تمہارے کہنے سے ادھر کیسے چلا آیا؟ میں نے اس سے جھوٹ کہہ دیا کہ پولیس کا افسر جبرن تمہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے، لہٰذا ہمیں افسر کی بیوی اور بچوں کو گھر پہنچانا چاہیے تاکہ تمہیں رہائی مل سکے۔ کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، پیچھا چھوڑ دو۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے میری زندگی میں آ جاؤ۔ یہ ممکن نہیں رہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ ہم تم مذہب کے متعلق پوری معلومات نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا کسی عالم سے مشورہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں طلاق دینے کے باوجود ہم کوئی ایسا کفارہ ادا کریں جس کے بعد تم میرے لیے حلال ہو جاؤ۔ جسے تم ناممکن کہہ رہی ہو وہ بات ممکن ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا نا، اسلام کے قوانین بڑے سخت ہیں، تم جیسا بھی کفارہ ادا کرو، میں صرف حلالہ کے قوانین سے گزر کر ہی تمہاری زندگی میں آ سکتی ہوں، اور مجھے اس پل اسرار سے گزرنا منظور نہیں ہوگا۔ انسانوں کی دنیا میں دماغ سے بڑی کوئی چیز نہیں، یہ دماغ ہی ہے جو قانون بناتا ہے اور بگاڑتا ہے، اور پھر اس بگڑے ہوئے قانون سے ایک نئے قانون کی تشکیل کرتا ہے۔ ہم سوچیں، اس پر غور کریں، ذرا سر کھپائیں تو کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی۔ اچھا تم بات بناتے رہو، مجھے جانے دو۔ گاڑی کہاں ہے؟ اس مکان کی پچھلی طرف۔ وہ پولیس افسر کے مکان کی طرف سے گھوم کر پچھلے راستے کی طرف جانے لگی۔ چنے والا نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، جب تک کوئی بات نہ بنے میں تمہارے قریب رہ سکتا ہوں؟ کس حیثیت سے رہو گے؟ یہی تو مجبوری ہے، تم سے صرف ایک ہی رشتہ رکھنا چاہتا ہوں۔ چلو رشتہ نہ صحیح، مجھے اپنا پرسنل سیکٹری بنا لو، میں اپنا کام خود کرتی ہوں، کسی سیکٹری سے نہیں کراتی۔ پھر تم میرے صاحب کا شوہر ہو، اب نامحرم ہو، تمہیں سیکٹری بنا کر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ وہ ڈرائیور جو تمہیں لیے پھرتا ہے وہ بھی تو نامحرم ہے، خدا کے لیے مجھے اپنا ڈرائیور ہی بنا لو۔ وہ اپنی کار کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اس نے اپنے صاحب کا شوہر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، دل اس کی طرف مائل تھا مگر وہ مجبور تھی۔ اس نے کہا، ذرا اپنا حلیہ دیکھو، وہی پھٹا پاجامہ، میلی قمیض، گندی واسکٹ۔ تم 12 لاکھ کی گاڑی میں اس حلیے کے ساتھ بیٹھو گے؟ یہ 12 کروڑ کی گاڑی ہو تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنا حلیہ تبدیل کر لوں گا۔ تم جیسا لباس کہو گی میں اس لباس میں رہوں گا، کہو تو تمہارے ڈرائیور کی مخصوص وردی پہن لوں۔ میں تمہیں ڈرائیور کی وردی کیسے پہنا سکتی ہوں؟ صاف ستھرے لباس میں کل سے آ جاؤ اور میری گاڑی سنبھال لو۔ وہ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ سیٹھ سلطان چنے والا خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ دوسرے ہی دن اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ جب وہ آئندہ بانو کے پاس پہنچا تو وہ اسے حیرانی سے دیکھ کر بولی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم سوٹ اور ٹائی میں آؤ گے۔ کل تم نے کہا تھا مجھے ڈرائیور کی وردی میں نہیں دیکھ سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوٹ میں دیکھ سکتی ہو۔ پھر یہ کہ اتنی قیمتی کار میں تمہیں جانے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے ہاں جانا ہوگا، اس لیے میں نے… وہ بات کاٹ کر بولی، تم نے اچھا کیا جو اچھے سے اچھا لباس پہنا، لیکن میں کار کی اگلی سیٹ پر کیسے بیٹھوں؟ جب ڈرائیور چلاتا ہے تو مالکہ پیچھے بیٹھتی ہے، میں نہ تو شوہر ہوں نہ شوفر،
لہٰذا ایک ساتھی سمجھ لو اور ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجبوراً اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ویسے وہ خود کو غیر شعوری طور پر مجبور کر رہی تھی، آخر دل اس کی طرف مائل تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اسے ڈرائیور کی جگہ کیوں دیتی؟ فی زمانہ ڈرائیور اور گھریلو ملازموں کے لیے محرم اور نامحرم کی بات اٹھائی نہیں جاتی۔ اس نے تو بات بنانے کے لیے ڈرائیور کی جگہ دی تھی۔ دنیا والے بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ تو اسکینڈل کے ذریعے بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو محبت کا معاملہ ہوتا ہے جس میں بدنامی لازمی ہے۔ اگر محبت متعلقہ ہو جائے اور اس کے بعد تجدید محبت کی بات چلے تو بدنامی پہلے سے زیادہ پھیلتی ہے۔ محبت پہلی بار کی جائے تو زمانے سے ڈر لگتا ہے، اور تجدید محبت ہو تو زمانے اور قانون کا ڈر نکل جاتا ہے۔ دونوں کو اس وقت تک اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آئندہ بانو نے سوچا، وہ شوہر نہیں بن سکتا، دل کی پیاس نہیں بجھ سکتی، شوفر بن سکتا ہے، آنکھوں کی پیاس بجھتی رہے گی۔ وہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن کار کے باہر اپنے قریب بیٹھنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ وہ بڑی حسرت سے اس کی شاندار کوٹھی کو دیکھتا تھا، لیکن اسے ڈرائنگ روم سے آگے جانے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود وہ بدنام ہو رہی تھی۔ اگر ایک پتھر لگے تو اس کی چوٹ برداشت ہو جاتی ہے، محبت میں دو چار پتھر بھی سہ لیے جاتے ہیں، مگر سہنے کے ساتھ ساتھ یہ آس لگی رہتی ہے کہ پتھروں کی بارش سے گزر کر ایک دن ضرور ملن رت آئے گی، لیکن ادھر تو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیچ میں طلاق کی دیوار کھڑی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی وہ پریشان ہو کر سوچتی، اس نے کیوں سلطان کو قریب کر لیا، اب خود ہی دور نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر دنیا والوں کی معنی خیز نظریں برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ سلطان کے ساتھ بیٹھ کر کہیں بھی جاتی یا کہیں سے آتی تو لوگ ایسے دیکھتے جیسے گناہ کر کے آ رہی ہو۔ ایک روز اس نے سر پکڑ کر کہا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ناکردہ گناہوں کی رسوائی مول لے رہی ہوں۔ سلطان چنے والا نے کہا، دراصل بڑے بڑے لوگ تمہیں اپنا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو تمہیں کھٹا انگور کہتے ہیں۔ ہم نے ہی انہیں کہنے کا موقع دیا ہے۔ نہ تم میرا پیچھا کرتے، نہ میں تمہیں ڈرائیور کے طور پر رکھتی، اور نہ تم میرے لیے بدنامی کا باعث بنتے۔ لوگ تو آئندہ کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے کسی طرح دور کر سکتی ہو؟ یہی تو مشکل ہے، تم سے دور نہیں جا سکتی، تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ سیدھا سا راستہ ہے، شادی کر لو۔ کیسے کر لوں؟ جیسے ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے، کیا حرج ہے کسی سے شادی کرو، پھر طلاق لے کر عدت کے دن گزارو اور میری ہو جاؤ۔ جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اس کی بات نہ کرو۔ تم دولت کمانے کے لیے 100 طرح کے غیر قانونی طریقے اختیار کرتی ہو، ایک میری خاطر غلط طریقہ اختیار کرو گی تو میری آئندہ بھی اچھی ہو جائے گی۔ غلط طریقہ کیسا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ تم کسی غیر کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ کیا ضروری ہے کہ تم کسی سے نکاح پڑھاؤ؟ یہ صرف کاغذی کارروائیوں سے ہو سکتا ہے۔ کاغذ پر نکاح پڑھایا جائے گا، کاغذ پر طلاق ہوگی، کاغذ کے مطابق تم عدت کے دن گزار کر مجھ سے نکاح پڑھوا لو گی۔ کاغذی رشتہ عارضی رشتہ ہوتا ہے، اور میں کوئی عارضی چیز نہیں ہوں۔ تم نے تو کہا تھا انسانوں کی دنیا میں انسان بڑی چیز ہے۔ یہ دماغ قانون بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، پھر اس بگڑے ہوئے قانون سے ایک نئے قانون کی تشکیل کرتا ہے۔ کیا ہوا تمہارا دماغ؟ میں اس مسئلے پر دماغ کھپاتا رہتا ہوں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آئے گا۔ اسے سچ مچ یقین تھا۔ وہ اسی لیے آئندہ بانو کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ صبح و شام ساتھ رہے گا تو دونوں طرف آگ برابر لگتی رہے گی۔ ایک شرابی کے سامنے بھری ہوئی بوتل رکھ دو، وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، توبہ توڑ دیتا ہے۔ عورت کے سامنے اس کا من چاہا موجود رہے تو وہ جلد یا بدیر ساری پابندیاں توڑ ڈالتی ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کے مصنف ہیں محی الدین نواب، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سلطان چنے والا کی محبت کا اونٹ نہ جانے کس کروٹ بیٹھنے والا تھا۔ اسی اثنا میں قومی بجٹ منظر عام پر آ گیا۔ یہ قومی بجٹ ہر سال کی طرح پچھلے سال کے مقابلے میں متوازن بجٹ تھا۔ اس کا چونکا دینے والا ڈرامائی پہلو یہ تھا کہ کالا دھن برآمد کرنے کا محبوب نسخہ دریافت کر لیا گیا تھا۔ نئے قانون کے مطابق یہ کالا دھن 3 قسم کے بانڈز کے ذریعے حکومت کے سامنے پیش کیا جا سکتا تھا۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ پیش کرنے والوں کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اتنی ساری دولت کتنے ناجائز ذرائع سے حاصل کی۔ یوں کالے دھن کو صرف قانونی ہی قرار نہیں دیا گیا تھا بلکہ اس پر منافع کی صورت میں انعام بھی رکھا گیا تھا۔ کالے دھن سے خریدے جانے والے بانڈز 1 سال میں کیش کروائے جائیں تو اس کا منافع کچھ کم تھا، 2 سال بعد کیش کرائے جانے پر کچھ زیادہ تھا،
اور 3 سال کے بعد کیش کرائے جانے پر بہت زیادہ تھا۔ اس پر کچھ لے دے بھی ہوئی۔ حکومت کے اس اقدام پر اخبارات نے اس کے مثبت اثرات اور منفی اثرات پر بھرپور تبصرہ کیا۔ اس اقدام کا مثبت پہلو یہ تھا کہ جو دولت زیر زمین ہے اسے باہر لایا جائے اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے۔ کسی نے سر سید احمد خان سے سوال کیا، جناب اعلیٰ، علی گڑھ یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے طوائفوں نے بھی چندہ دیا ہے، اس حرام کی کمائی کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ سر سید احمد نے جواب دیا، اس رقم سے بیت الخلاء تعمیر کروایا جائے گا۔ اس مسئلے پر علماء دین سے پوچھا گیا، ان کا جواب تھا، حرام اول حرام ہے، آخر حرام ہے۔ قوم کی تعلیم اور قوم کی تعمیر کے لیے حرام کی رقم استعمال نہیں کی جا سکتی۔ قانون کے مطابق کوئی غیر قانونی عمل، کوئی غیر قانونی دولت کبھی قانونی نہیں ہو سکتی۔ اخلاقیات کی روح سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے دیجیو کہ نہ دیجیو۔ اگر دیجیو تو پروانے کا خون ہوگا، نہ دیجیو تو شمع روشن نہ ہوگی۔ ان حالات میں ماہرین اخلاقیات مخمصے میں پڑ جاتے ہیں۔ حکومت کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ اسے سال بھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مطلوبہ رقم کی حصولی لازمی ہوتی ہے۔ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے نت نئے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، مختلف اسکیمیں رائج کی جاتی ہیں۔ ان اسکیموں کے پیچھے کالا دھن چھپ جاتا ہے، لیکن یہ کالا دھن حکومت کے کام آتا رہتا ہے۔ اس بار حکومت کی مجبوری اس شخص کی مجبوری نہیں تھی جس نے بیک وقت تمام سونے کے انڈے حاصل کرنے کے لیے بطخ کے پیٹ کو چاک کر دیا تھا۔ حکومت کو سال رواں کے لیے کئی ارب روپے کی ضرورت ہے اور یقین کامل ہے کہ نیشنل بیریئر بانڈ کے ذریعے یہ رقم حاصل ہو جائے گی، لیکن اس طرح کہ یہ بطخ سلامت رہے اور انڈے دیتی رہے۔ آئندہ بانو نے تازہ اخبار سلطان چنے والا کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، تم نے آج کا اخبار پڑھا ہے؟ کیا کالا دھن سفید ہو گیا؟ نہیں، ایک سابقہ میاں بیوی پکڑے گئے ہیں۔ بیوی نے طلاق لی تھی، کچھ عرصے کے بعد دونوں پھر ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے اور ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن قانون کسی کی ضرورت کے مطابق نہیں بدلتا، لہٰذا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ان پر مقدمہ بھی چلے گا۔ میری تو یہ سوچ کر جان نکلی جا رہی ہے کہ ہم پکڑے گئے تو کیا ہوگا۔ ہم صرف ڈرائنگ روم تک ساتھ رہتے ہیں۔ قانون کے رکھوالے نہ تو یہ سمجھیں گے اور نہ ہی ہم انہیں سمجھا سکیں گے۔ میں کیا کروں؟ نہ تمہیں چھوڑ سکتی ہوں، نہ تم سے دور رہ سکتی ہوں۔ دور رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اصول کیوں اپناتی ہو کہ دولت اور اپنی دوسری ضروریات حاصل کرنے کی خاطر بے ایمانی، جھوٹ اور فریب سے کام لیتی رہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تم حیا کی چادر سر پر رکھ لیتی ہو، کاغذی نکاح سے انکار کرتی ہو۔ میں جس حد تک با ایمان ہوں مجھے رہنے دو، اور جس حد تک بے ایمان ہوں اسے نظر انداز کر دو۔ نظر انداز کر دیا جائے؟ کس کس کی بے ایمانیوں کو نظر انداز کیا جائے؟ میں بھی بے ایمان تھا، تمہیں اپنا کر آئندہ بے ایمانی سے دولت کمانا چاہتا ہوں، لیکن جہاں تک نظر انداز کرنے کی بات ہے، ہمارے ملک میں 70 ارب روپے کالے دھن کی صورت میں گردش کر رہے ہیں، اور یہ 70 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اتنی سانس ایک غریب آدمی نہیں لے سکتا۔ یہ 70 ارب روپے کسان کی محنت سے نچوڑے گئے اور مزدور کے پسینے سے ٹپکائے گئے۔ دھن کالا نہیں ہوتا، لیکن طلباء اور طالبات کے مستقبل پر کالک پوت کر اس دھن کو کالا کیا گیا ہے۔ یہ 70 ارب روپے بچوں کے دودھ میں پانی ملا کر اور بیماروں کی دواؤں میں منشیات گھول کر حاصل کیے گئے۔ پولیس، انٹیلیجنس، کسٹمز اور متعلقہ شعبوں کے پاس 70 ارب روپے کا حساب بھی ہے، اور یہ روپے کمانے والے بھی ان کی نظروں میں ہیں، لیکن وہ کمانے والے ایسی پہاڑ جیسی شخصیت کے مالک ہیں کہ قانون کے ہاتھ ان پہاڑوں کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ تم کہتی ہو نظر انداز کر دیا جائے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ جب آنکھوں سے پہاڑ اوجھل کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ایک ننھے سے مسئلے کو اوجھل کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک کاغذ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ آئندہ بانو نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ نکاح نامہ ہے۔ اس کی روح سے 1 برس پہلے تم نے ایک شخص سے شادی کی تھی، اور یہ طلاق نامہ ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے اس شخص نے تمہیں طلاق دے دی۔ پھر اس نے اپنے بیگ میں سے آخری کاغذ نکال کر آئندہ بانو کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بولی، یہ کیا ہے؟ اس نے فاتحانہ انداز میں کہا، میرج بیریئر بانڈ۔